की बरकत है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। आज दुनिया में ये मकाम देखा है, जो एक बार मुस्तफा की इज्जत की बात करता है, मौला दिल दिल में उसको बिठा रखता है। और फिर सोचो, जो अपनी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत में फना कर देता है, तब जाकर के बरेली का इमाम अहमद रजा बनता है। बेशक मैं दो चंद बातें बस आपकी सीरत से अख्ज़ करके, वैसे जो सुनाना था घर वाले ज्यादा बेहतर जानते हैं घर की बात। अल्लामा के साहबजादे यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने सारी चीजें देखी। एक बात आपको मैं बताऊंगा, सच्चा आलिम वो है जो सहाबा की सीरत पर चले, उनके तमाम नुकूश पाक को अपनी जिंदगी के मिसाल राह बनाए। हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल ये था, सुनेंगे आप थोड़ी देर। आप जब खलीफा बने, दिन रात काम इतने थे, और घर में जो तनख्वाह आती थी बैतुल माल से आपके घर में तनख्वाह आ रही थी। ये पहली मर्तबा सारे सहाबा ने बैठ करके फैसला किया कि खलीफतुल मुस्लिमीन को कुछ तनख्वाह मुकर्रर कर दी जाए ताकि वो खिलाफत के कामों को खुशी से अंजाम दे सके। तनख्वाह आती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी बीवी ने कहा, सिद्दीक अकबर की बीवी कहती है, कभी तो कुछ तर ग़िज़ा खा लीजिए, कभी कुछ तर ग़िज़ा खा लीजिए, खजूर खा ले, कभी शहद खा ले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मेरी बेगम इतने पैसे हैं कहाँ मेरे पास कि मैं शहद खरीदूं, मैं घी खरीद करके लाऊं। ये वक्त के खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बात कर रहा हूं। बीवी ने कहा, आप मत घबराएं, मैंने जमा करके रखे हैं, मेरे पास है, मैं ला करके देती हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, आपकी अहलिया ने एक पोटली में कुछ पैसे रखे हुए थे, ला करके दे दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने गिना, वो कुछ सिक्के थे। पूछा, ये तेरे पास कहां से है? बीवी ने मुस्कुरा कर कहा, वो छोड़िए, जो तनख्वाह आती है ना आपकी बैतुल माल से, मैं घर का राशन ला करके थोड़ा थोड़ा अलग निकाल करके रख दिया करती, थोड़ा थोड़ा जमा करके। औरतों की आदत है बचा के रखने की। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बीवी कहती है, मैं थोड़ा थोड़ा बचा कर रखती थी, वो आज इतनी हो गई है, इससे आप जाइए शहद खरीद लीजिए, घी खरीद लाइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, बहुत अच्छा ला। ले करके जाते हैं, बैतुल माल में पूरा माल जमा कर दिया, और फिर सहाबा को बुला करके कहा, आज के बाद से मेरी इतनी तनख्वाह कम कर दी जाए, इसलिए कि ये माल मेरे घर में ज्यादा आ रहा है, इतना माल मेरे घर में ज्यादा आ रहा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये फरमाया, सहाबा अश कर रह गए, इतना माल तो कोई भी छुपा के रख सकता था। ये वाकया बयान करने के बाद अब मैं आपसे कहता हूं, इसका अक्स मैंने जिंदगी में पाया है। एक कायदा अहले सुन्नत अरशदुल कादरी की जिंदगी। मेरे अजीजों, उनके बड़े साहबजादे बैठे हुए गुलाम रब्बानी साहब फरमाते हैं, अल्लामा के घर में पोते की विलादत हुई थी, शायद ही पोते होंगे का, पोते की विलादत हुई थी, और इनकी वालिदा छठी मनाना चाह रही थी। छठी होती है, मदरसे से मुत्तसिल मकान है, तो छठी जब हो रही है, औरतें कुछ खाना पकाना कर रही होंगी, तो देग की जरूरत थी पानी जमा करने के लिए। तो इनकी वालिदा मोहतरमा अल्लामा की अहलिया मदरसे के मतबख से वो देग मंगवाई, सेक्रेटरी से या किसी से बोलकर कि आज हमारे घर में कुछ फंक्शन है, उसमें पानी जमा करना है, या जो भी मंगवा करके अपने घर में रखा और पानी भरा। पानी आता भी नहीं था, जैसे वो बताते हैं। अचानक दोपहर को या जिस वक्त आमद हुई अल्लामा अरशदुल कादरी की घर में, उन्होंने देखा, पहली नजर अपनी अहलिया से पूछा, ये कहां से आया पानी, और ये देग तो मदरसे की लगती है। अहलिया ने कहा, हाँ घर में आज छठी है, पोते की विलादत हुई, मैंने मंगवा लिया। आपने ठोकर से पूरा पानी इधर गिरा दिया
لے جا کر کے مدرسے میں جمع کرو اور جتنی دیر اس کا استعمال کیا اتنی دیر کی رسید کاٹ کر کے مدرسے میں جمع کرو، اور کوئی چھٹی پٹی نہیں ہوگی گھر کے اندر۔ اگر قوم کی امانت کا 1 روپیہ بھی میرے گھر میں استعمال ہوگا، میرے گھر میں استعمال ہوگا تو وہ میرے لیے حرام ہے، حرام۔ یہ صدیق اکبر کی ذات سے لیا وہ پہلو تھا، صدیق اکبر کی ذات سے لیا وہ پہلو تھا۔ میرے عزیزو، آج حالات تو بہت الگ ہیں۔ اب کیا بتائیں، ہم اس میدان کے آدمی ہیں، یہ اسٹیجوں کی، اور یہ اسٹیج اور یہ پروگرام کتنے کمرشل ہو گئے ہمیں پتا ہے۔ دل نہیں کرتا، ابھی لوگ اس پر دھندا کرنے لگے ہوئے ہیں، بزنس ہوتے ہیں، ٹھیکیداریاں ہوتی ہیں، علماء کی قیمتیں طے ہوتی ہیں، شورا کی قیمتیں طے ہوتی ہیں۔ 1 گھنٹہ بیان کرنے کا وہ اتنا لے گا، 1 نعت پڑھنے کا وہ اتنا لے گا، سارا کمرشل ہو گیا۔ اور وہ ایک ارشد القادری ہے، ایک ارشد القادری، کئی دن ان کے گھر میں فاقے چلتے رہے۔ خودداری ایسی تھی کہ کبھی گھر کی بات باہر نہیں بتائی، باہر نہیں بتائی، خودداری ایسی تھی۔ اور آپ بتاؤ، مولانا لوگوں کوئی بھی ہو، انگلینڈ جانا، امریکہ جانا، ان کے سب کے خواب ہوتے ہیں، کون نہیں جانا چاہتا؟ امریکہ چلے جائیں، انگلینڈ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں۔ اور علامہ کو اس زمانے میں انگلینڈ، امریکہ، ساری دنیا پر جانے کے بہت موقع فراہم ہوئے، 1 بار نہیں، کئی بار۔ اور اس وقت مجھے بتاؤ، انگلینڈ میں، امریکہ میں یا یورپ میں کوئی ایک بندہ ایسا ملے جو یہ کہے ہم نے ارشد القادری کی جیب بھر دی تھی؟ نہیں۔ جو انہوں نے وہاں سے لیا، وہیں کی زمین پر کوئی ادارہ بنایا اور واپس چلے گئے۔ یہ قیادت تھی۔ لندن کی سرزمین پر انہوں نے پہلا جب ادارہ بنایا تھا، مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی دامت ظلہ العالی حفظہ اللہ ورعاہ ابھی بھی موجود ہیں۔ علامہ ارشد القادری کی زیر نگرانی کتنے سال انہوں نے خدمات، وہ خود بیان فرماتے کہ وہاں پر مسجد کی ضرورت تھی، ایک چرچ نکلا تھا، تو چرچ کے منتظمین ان کے پاس چلے گئے علامہ کہ ہمیں بیچ دیجیے۔ کوئی ہمت کرتا ہے؟ اور وہاں کے حالات الگ ہیں۔ چرچ والوں سے اس وقت کے 50,000 پاؤنڈ میں وہ خرید و فروخت ہونی طے پائی۔ آپ نے بڑی مصلحت کے ساتھ اس سے بات چیت کر کے 40,000 کو راضی کیا، چرچ خریدنے کی بات کی کہ مسجد بنے گی۔ اور اس وقت جانتے ہو، سب سے حیرت کی بات نہیں کہہ رہا، علماء حوصلہ رکھو، حوصلہ۔ علامہ ان کے آس پاس، وہ نئی جگہ ہے، ان کے لیے نیا علاقہ ہے، لوگوں کو منتخب کیا، کہا یہ خریدنا ہے، اور جو ٹوکن دینا ہوتا ہے نا شروع میں، آپ کیا کہتے ہیں اس کو، ایڈوانس دینے کے لیے اس وقت علامہ صاحب کے پاس جو پیسے تھے وہ صرف 500 پاؤنڈ تھے، اور 40,000 پاؤنڈ کی خریداری کر کے آئے۔ کس کے بھروسے؟ اس ارشد القادری کا توکل بھی ویسا ہی تھا جیسا غریب نواز ہندوستان آتے وقت کا توکل لے کر گئے۔ قدم رکھنا ہمارا کام ہے، میدان بنانا میرے مولا کی شان۔ قدم رکھا، اور ایک نہیں، 2 نہیں، 10 مساجد اور ادارے انگلینڈ کی سرزمین پر قائم۔ ورلڈ اسلامک مشن جو علامہ ارشد القادری کی بنائی ہوئی تنظیم تھی، جو پوری دنیا میں، ارے ہم ازہر میں تک دیکھا، ہم نے دیکھا جامعہ ازہر تک وہ چلے گئے۔ صدام یونیورسٹی جب بن رہی تھی اس میں بھی آپ کا بڑا کردار ہے۔ بغداد گئے، تہران گئے، کتنے ممالک کے سفر کیے، اور جب ان کو اپنے بھولے بھالے جوانوں کا درد ستاتا تھا کہ یہ تبلیغی جماعت کے چکر میں پڑ جائیں گے، تو دعوت اسلامی کا قیام بھی آپ کی امت پر ہوا تھا۔ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور ایک بات یہ بھی میں بتاتا ہوں، وہ تحریک خوب پھل رہی ہے، پھول رہی ہے، اور پھلے پھولے، لیکن کسی تنظیم اور تحریک کے پھلنے پھولنے میں اس کے بانی کے اخلاص کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اخلاص ارشد القادری کا ہر جگہ پر نظر آتا ہے۔
حافظ ملت کا ادارہ یوں ہی قائم نہیں ہے. سیمنٹ اور گارے کی عمارتیں بنانا بہت آسان ہے, اشرفیہ بنانا آسان نہیں ہے. کیوں؟ صرف عمارتیں بنانے کا نام آپ مت سمجھ لیں ادارے ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں, کعبہ کتنا ہے, کتنے بائی کتنا ہے, آپ جا کے ناپ کے دیکھو. آج ہندوستان میں کوئی بھی ہو, ایک چھوٹا سا مڈل کلاس کا آدمی بھی اپنے خرچے سے, جتنے میں اس کا گھر نہیں بنتا اس سے کم خرچے میں کعبہ بنا سکتا. 4 کونے بنانے, نہ کوئی ڈیزائن کرنا ہے, نہ کھڑکیاں, نہ اندر ڈیکوریشن, بن تو جائے گا. اتنے صدیوں سے کوئی کعبہ کیوں نہیں بناتا؟ کیوں نہیں بناتا؟ آپ سمجھو کعبہ صرف یہ 4 دیواری اور 4 کونے کا نام نہیں ہے. تم بنا تو لے گے, کروڑوں دلوں کو کھینچنے کی کوشش کہاں سے لاؤ؟ یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ عمارتوں کے بنانے میں نہیں آتی, وہ مخلصین کی برکت ہوا کرتی ہے. جامعہ اشرفیہ مبارک پور آج بھی پھل پھول رہا ہے, اور ایک دو نہیں 1000 علماء وہاں سے نکلے. اس کی ہر اینٹ میں پسینہ نہیں, حافظ ملت کا خلوص لگا ہوا ہے. اسی طرح جن تحریکوں پر علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعائیں رہی, وہ پھل رہی ہے, پھول رہی ہے. اخلاص جس کے اندر لگا رہے گا اس میں برکت بھی زیادہ رہے گی, تادیر وقائع ہوگا. یہ چند باتیں تھیں. اب ایک اور بات علماء کے سلسلے میں. علماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے اصلاح کا طریقہ دیکھا. ان کو بھی اپنے زمانے میں کچھ لوگوں سے شکایتیں تھیں, تو انہوں نے اسٹیج پر آ کر کے گالی گلوچ کر کے اصلاح نہیں کی. ان کو بھی بہت سارے لوگوں سے کئی مسئلے ہوئے, لیکن ان کے خطوط گواہ ہیں کہ انہوں نے دوسرے علماء کی اصلاح کیسے کی. ان کے لکھے ہوئے خط آج بھی گواہ ہیں. جب ان کو کسی کی اصلاح کرنی ہوتی تو کیا لفظ ایسا استعمال کرتے تھے. یہ امت کا درد رکھنے والا کہہ سکتا ہے, امت کا درد رکھنے والا. ایک واقعہ اس پر شاہد عدل ہے. بقی بن مخلد ایک بڑے محدث اندلس کے رہنے والے, انہوں نے تقریباً 1300 صحابہ کی حدیثیں کتابیں جمع کی. مسند بقی بن مخلد وہ ضائع ہو گئی. بقی بن مخلد کا میں ایک بار آپ کو تذکرہ سنا دیتا ہوں تاکہ اب یہ علماء کے لیے مسئلہ ہے. اس ذمہ دار اسٹیج سے مجھے ایک پیغام دینا تھا. بقی بن مخلد کو ایک شوق تھا زندگی میں, وہ امام احمد بن حنبل سے ملاقات کا, ان سے حدیث سننے کا. تو اندلس سے اسپین سے چل کر کے نکلے, پیدل چلتے تھے آپ سفر میں. تقریباً 1.5 سال کے بعد آپ بغداد پہنچے. 1.5 سال سفر کر کے آئے. کتنے ہزار کلومیٹر کا سفر ہے اندلس سے بغداد. بغداد آنے کے بعد پتا چلا کہ امام احمد بن حنبل کو حکومت کی پابندیاں ہیں, پولیس کا گھیرا ہے, ان کو بیان کرنے پر پابندی ہے. کبھی یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پھر حالات نظر آنے لگے. پابندی لگائی گئی امام احمد بن حنبل پر. بہت بڑے محدث امام احمد بن حنبل کون ہیں؟ جن کو 5 لاکھ حدیثیں رسول اللہ کی یاد تھی. وہ امام احمد بن حنبل کی بات کر رہا ہوں. حکومت سخت تھی, آپ پر پابندی تھی, لیکن بقی بن مخلد جس وقت آئے بغداد میں, وہ پوچھتے رہے امام احمد بن حنبل کہاں رہتے. سب لوگ ڈرنے لگے, ان کا نام لینے سے ڈرنے لگے. ارے کس کا نام لے لیا؟ ہمارے اوپر 19 کیس لگائے ہوئے, ہمارا نام کوئی لے لے تو سامنے والا بھی سوچتا ہے ان کا نام کیوں لے لیا.